बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अक्सर हम अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो अदनान हैदर साहब आपके दोस्त, वो जब जब भी प्रोग्राम हमारा शुरू होता है ना तो वो कहते हैं अडयाला। तो आज मंगल को भी अडयाला की बात होनी होती है, जुमेरात को भी होनी होती है। तो अब हालात इतने यानी गर्म हो चुके हैं कि सोमवार को भी उनको अडयाला छेड़ना पड़ता है कि कल क्या होने जाना है, और बुध को भी पिछले रोज की चीजें भी डिस्कस हो रही होती हैं और नेक्स्ट डे जो होता है उसके हवाले से भी चीजें डिस्कस हो रही होती हैं। तो नुसरत साहब उनको बार बार ये कहते हैं कि यार हर टाइम आप अडयाला जो है ले चलते हो मुझे। तो मैं फिर अच्छा, मेरे जहन में उस टाइम फिर आ रहे होते हैं कि सदीक जान साहब वो भी यानी बिल्कुल अडयाला, इमरान खान और पीटीआई के बाहर बहुत कम ही आप जा रहे होते हैं। इसी तरह हमारे एक और दोस्त, उनका मैं नाम नहीं लेता, वो इस्लामाबाद में किसी दौर में जब वो देखते थे कहीं पे पुलिस के दो गाड़ियां इकट्ठी खड़ी हैं या कोई बख्तरबंद गाड़ी खड़ी हुई है तो वो उसको बैकग्राउंड बना के तो वहां पे वीडियो कर देते थे कि इस्लामाबाद में बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच गई हैं। तो वो ना फिर ट्रेंड जो शुरू हो जाए, तो चूंकि अडयाला का ट्रेंड है, लेकिन मैंने गुज़िश्ता रोज देखा कि आप इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं तो मैं बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि ऐसा भी क्या हो गया। यानी कोई एक दो फैसले आए थे कल, एक तो बड़ी खबर वो थी सारे। तो सदीक जान साहब को क्या हुआ कि वो इकोनॉमी के ऊपर बात करना शुरू हो गए? वो पहले तो आपने जब बात कही ना तो है ना कि हैरत हुई मोहसिन तुझे मस्जिद में देखकर, ऐसा भी क्या हुआ कि खुदा याद आ गया। अच्छा, पता नहीं अब ये मोहसिन है या यहाँ पे कुछ और है, क्योंकि आधे से ज्यादा अशार फराज है मोहसिन के वैसे बना दिए। दूसरा, वो आपने इकोनॉमी की बात की कि मैंने इकोनॉमी पे बात की तो मुझे एक वाकया याद आ गया। अदील वड़ाई साहब और मैं प्रोग्राम करते थे शहर इक़्तिदार। तो एक दिन ना मैं इकोनॉमी के ऊपर ना अपना एनालिसिस दे रहा था। तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े डॉक्टर इशफाक आलम, शायद डॉक्टर इशफाक साहब थे, तो डॉक्टर इशफाक साहब भी थे। उन्होंने अदील वड़ाई साहब को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि यार ये दिन भी आने थे कि आप सदीक जान इकोनॉमी पे बात करेगा। क़यामत की निशानियों में से शायद एक निशानी है। तो मैंने कहा यार डॉक्टर साहब की बात तो ठीक है, मेरी मैथ वैसे ही कमज़ोर है, मेरी फर्स्ट ईयर में सप्ली थी मैथ में, मैं बड़ा नालायक था। लेकिन मसला ये है कि वो पिछली वीडियो में मैं आपको हवाला दे रहा था ना कि टीवी चैनल्स को कहा गया कि यार ये क्या आप हर वक्त इमरान खान की बहनें अडयाला। उन्होंने कहा सर कोई मसला नहीं, फिर हम इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं। नहीं उस पर नहीं करनी। देखें, इस वक्त मैं आपको बताऊं, ये इस हुकूमत के लिए ना बहुत बड़ा मसला एक खड़ा हो गया है। कल पहली मर्तबा ये डिस्कशन शुरू हुई है कि आपको एक नए IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। कल पहली बार मेहताब हैदर साहब और या शहबाज राना साहब, और आपको पता है कि इकोनॉमी की सबसे बड़ी खबरें यही देते हैं। शहबाज राना साहब की स्टोरी थी, या ये बहुत बड़ी खबर है। मैं खुद सोच रहा हूं कि मैंने ये खबर क्यों नहीं देखी। शहबाज राना साहब या मेहताब हैदर साहब के एक बार फिर आपको IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। दूसरा, आप 2 दिन की अगर खबरें देखें ना, मेहताब हैदर साहब, शहबाज राना साहब और मुदस्सिर साहब, जो दुनिया ने उसके बड़े अच्छे और ये सारे रिपोर्टर हैं इकोनॉमी के, उन्होंने 2 दिन की आप खबरें देख लेना। टैक्स का शॉर्टफॉल, कोई ओरिजिनल जो टारगेट था 6 माह में को 760 अरब का शॉर्टफॉल, गर्दिशी कर्जे में 735 अरब का इजाफा, अपना सरमायाकारी 51 साल की कमतरीन सतह पर। और IMF ने एक और रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया कि आगे महंगाई बढ़ने जा रही है। फिर एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग खत्म, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक और खबर लगी हुई थी, वो भी बड़ी खतरनाक थी कि शायद डॉलर जो है तगड़ा हो जाए और रुपए की कीमत गिरानी पड़े, वो जो फिक्स रखा हुआ है ना उसको फ्लेक्सिबल करना पड़े। इस तरह से ना कोई पिछले, अगर आप 2 दिन की खबरें देख लेना, आज को निकाल दें, हफ्ते के दिन को, जुमेरात और जुमे को जो अखबारों में खबरें छपी है ना, सिर्फ अगर आप वो देख लें जिसमें बताया गया कि ऑयल रिफाइनरीज के हवाले से जो मामला चल रहा है, जो एक और किसी इशू की वजह से था कि उसमें एक गैप आ सकता है, जो जरूरत है और जो सप्लाई है उसमें हो सकता है। फिर एक और चीज, इस वक्त जो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चल रही है, और 19 को ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की कॉल दे दिया, ऑल पाकिस्तान एक बार फिर। और इस तरह की 2 दिन में ना बेतहाशा खबरें थी बिजली के हवाले से, और फिर आगे खाद महंगी होने, खाद के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, मिनी बजट आ सकता है, यह भी पहली बार कल बताया गया है कि मिनी बजट आ सकता है। फिर बताया गया है कि स्प्रे के ऊपर, मीठी चीजों के ऊपर टैक्स। मतलब देखें, असद चौधरी साहब, वो मैं उनको एक दिन, बल्कि मैं उनका रेगुलर व्यूअर हूं, अकबर बाजवा साहब का, उन्होंने वो 92 वाले इलेक्शन का अमेरिका का बताया था कि किस तरह से एक सिर्फ
جملے نے ایک لائن نے الیکشن کا پانسا پلٹ دیا تھا کہ اٹس اکانومی اسٹوپڈ. الٹیمیٹلی اکانومی ہے کہ تم جتنی مرضی تم دعوے کر رہے ہو کہ 2 جنگیں جیت گیا امریکہ اور یہ وہ, اکانومی کہاں ہے, لوگ تو برباد ہو گئے ہیں. دیکھیں اس وقت, دیکھیں اسد چودھری صاحب, ایک بات ریئلٹی ہے, لوگ ناک تک ہوئے پڑے ہیں, لوگوں کے بھرم ٹوٹ گئے ہیں, لوگ خودکشیوں کے قریب پہنچے ہوئے ہیں, لوگوں کے حالات بہت تنگ ہیں, روزگار بالکل نہیں ہے, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. کل ایک چھوٹی سی خبر ہے, کانٹریکٹ کے اوپر جو گارڈز بھرتی ہوئے ہیں نا ان کو فارغ کر دیا. کانٹریکٹ پہ جو گارڈز بھرتی ہے, یار وہ گارڈ کتنے پیسے لے رہا ہوگا, ان کو پنجاب کے اسکولوں سے فارغ کر دیا. یہ تو میرا رونا مطلب آج کا نہیں ہے, میں تو اس کے اوپر اکثر سر پیٹ رہا ہوتا ہوں. آپ پرائیویٹ سکولز بناتے, آپ سرکاری سکول ختم کر کے پرائیویٹائزیشن کی طرف جاتے رہے. ہسپتالوں کے اندر بھی آپ نے کہا کہ ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے, سرکاری نوکریاں لوگوں سے چھین لی. پینشنز کے اوپر آپ اس طرح کی لیجسلیشن کرتے رہے, لوگ اس سے فکر مند ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک نئی جو فورس بنائی ہے پیرا فورس, مختلف شہروں کے اس کے ان کے ویژول سامنے آتے ہیں جہاں پہ لوگوں کی جمع پونجی, یعنی جو بےچارے ریڈیو کے اوپر کوئی 2000 2500 3000 کا بھی کوئی سامان رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, وہ آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں, ضبط کر کے لے جاتے ہیں. تو مطلب عام آدمی سے روزی روٹی کمانے کا حق ہی چھین لیا جب آپ نے. مطلب یہ بڑے بڑے ڈالرز اور IMF اور شرائط یہ تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. جو پاکستان کا عام آدمی ہے, جو جس نے مزدوری, کہاں مزدوری کرے جی, کیا کوئی نارمل حلال کمانے والا آدمی اس جوگا رہ گیا پاکستان میں کہ وہ نیا گھر بنا سکے؟ بالکل. اچھا, یعنی ایکٹیویٹی جو ایک اکانومی کی ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی تھی, جو پیسے کا فلو ہوتا تھا, اس کو تو آپ نے روک دیا ہوا ہے, سانپ بٹھایا ہوا ہے. دیکھیں اسد چودھری صاحب, بات یہ ہے کہ انہوں نے نا درمیان میں بہت عرصہ پولیٹیکل چیزوں میں گزر گیا. اب اکانومی کی صورتحال دوبارہ اس نیٹ پہ آ گئی ہے کہ اب آپ کو اکانومی ڈسکس کرنی پڑے گی, اور جیسے اکانومی ڈسکس شروع ہوگی نہ ہونا, پھر آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. 3.5 سال سے یہی بیچ رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے, ہم نے اکانومی سنبھال لی, ہم نے. اور بھائی شہباز رانا صاحب کی خبر کے مطابق پرائم منسٹر کی زیر سربراہی جو اجلاس ہوئے اس کے اندر بات ہوئی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا کیا حالات ہیں. آپ SAFC کے لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو ہیڈ ہیں ان کی آپ سن لیں کہ آپ نے ستیہ ناش کر دیا ہے. اور اسٹیٹ بینک اور یہ نواز شریف صاحب اگلے دن جب آئے, اس کے اوپر ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی, انہوں نے کہا جی ملک ڈیفالٹ کرنے کے نہج پہ پہنچ گئے تھے, ڈالر اتنا مہنگا کر گئے لوگ. یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ فیکٹس بھول جاتے ہیں. یعنی عمران خان کے دور میں جب گئی حکومت 180 85 82 روپے کے قریب, وہ کہاں 300 کو ٹچ کر کے واپس آیا, تو وہ انہی کا اپنا نواز شریف صاحب کے جو چھوٹے بھائی وزیر اعظم ہے پاکستان کے, ان کا کارنامہ تھا. جو مہنگائی کی شرح 12% سے فلائی کر کے 37 پہ پہنچی 38 پہ, وہ شہباز شریف صاحب کا تھا. تو آج آپ تھوڑا سا اس کو وہ کر کے, تھوڑا سا یعنی جو آپ کی وجہ سے بڑی, اس میں تھوڑی سی اس کو کر کے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بچا لیا ملک کو ڈیفالٹ کرنے سے. جب عام آدمی کی معیشت ہی نہیں چل رہی تو آپ کے نمبر کس کام کے ہیں؟ دیکھیں یہ انہوں نے عمران خان کی حکومت جب گرائی تھی نا, جب یہ رجیم چینج کا حصہ بنے تھے, 3 چیزوں کی وجہ سے گرائی تھی. پہلا انہوں نے یہ ہے کہ عمران خان نے پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیا, ہم دنیا بھر سے سرمایہ کاری لائیں گے. لیکن حالات یہ ہیں کہ سرمایہ کاری 51 سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی, 51 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی. انہوں نے کہا مہنگائی کم کریں گے, اس سے 5 گنا زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا پیٹرول اور ڈیزل ہم 70 روپے لیٹر پہ کریں گے, اس وقت 150 پہ تھا, اب 300 کے قریب لے گئے. انہوں نے کہا روزگار کے موقع دیں گے, 26 سال کی سب سے زیادہ بے روزگاری جو ہے وہ اب ہے. ٹھیک ہے, پھر مطلب اور بہت ساری چیزیں. یہ نہیں, ایپل وہ جا کے بھارت میں سرمایہ کاری کر رہا ہے, Amazon وہاں پہ جا کے بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ انویسٹ کرنے جا رہا ہے. اور ہمارے ہاں یعنی آپ بجائے اس کے کہ آپ ملٹی نیشنل اس طرح کی بڑی کمپنیز کو پاکستان لے گئے ہیں, جو پاکستان میں آلریڈی لوگ کام کر رہے تھے, 15 بڑی کمپنی ویب ڈیولپمنٹ, ہاں وہ سارے پاکستان سے چلے گئے. اور مطلب سونے پہ سہاگا. آپ وہ وزیر صاحب ایک آج ہیں, وہ آئے, انہوں نے کہا جی ہم وہ ایکس پہ بھی پابندیاں لگائیں گے اگر ایکس ہماری بات نہیں مانے گا. مطلب آپ کس طرف آپ کے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ مطلب بھائی ابھی ناروے کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے. لیکن ایسے چودھری صاحب بات یہ ہے, ایک تو بیانیے کی جنگ تحریک انصاف جیت چکی ہے. بیانیے کی جنگ میں دور دور تک یہ تحریک انصاف کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر یہ دیکھیں کہ تمام کارڈز تحریک انصاف کے ہاتھ میں ہیں. کارکردگی عمران خان کی کیا تھی؟ کرپٹ وہ نہیں تھا, محب وطن پاکستانی تھا, باعث سیاسی جائیدادیں بیچ کے سب کچھ پاکستان لایا, مظلومیت کارڈ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ, خودداری کا, غیرت کا کارڈ, کسانوں کی خوشحالی کا کارڈ, سارے کارڈز ان کے ہاتھ میں. ان کے ہاتھ میں کوئی کارڈ نہیں ہے, یہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. اور پھر یہ IMF کے آپ ایک اور پروگرام میں جا رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ ابھی ڈسکشن شروع ہو جائے گی کہ آپ IMF کے کیا ایک اور پروگرام میں جائیں گے, آپ مجھے بتائیں جب یہ خبر شروع ہوگی تو کتنا یہ تو عجیب, مطلب یہ تو آپ ایسے ہی ہے
دوبارہ IMF کے پروگرام میں جانا، میں آپ کیا اس کی مثال دوں، لیکن بہت ہی تکلیف دہ پاکستانیوں کے لیے پروسیس ہوگا. یعنی کڑوی گولی ہے، ٹیکسز کی بھرمار ہو جائے گی. آلریڈی آپ عام آدمی جب افورڈ نہیں کر پا رہا اپنی زندگی، تو ابھی مزید آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. تو چودھری صاحب کسی اور پروگرام میں جائیں گے تو پھر چودھری صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ امیجن کریں کہ FBR یہ کہہ رہا ہے کہ 560 ارب کا شارٹ فال ہے. اگر اٹارنی جنرل، ادھر دیکھیں چودھری صاحب، اگر اٹارنی جنرل عدالتوں سے بات کر لے اور 200 ارب عدالتیں ہمیں ہمارے حق میں فیصلے دے دیں، ٹھیک ہے، تو شارٹ فال ہم 360 پہ لے آئیں گے. یہ کسی ملک کی کبھی پالیسی ہوئی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو کل اس خبر میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے IMF کو کہا ہے کہ اگلے مہینے سپر ٹیکس کا کیس ہے اور وہ ہمارے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے. آ نہیں سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے حق میں آئے گا کیونکہ آئینی عدالت نے سننا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، وہ میرے خیال کو 1000 ارب ٹیکس جمع اس سے ملنے ہیں. اب آپ جب اس لیے آپ اپنے حق میں فیصلہ کروائیں گے کہ آپ کو ٹیکس چاہیے، تو جو کمپنیاں جن سے آپ اضافی ٹیکس لیں گے اس کے بعد وہ کریں گی پاکستان میں انویسٹمنٹ. کہ آپ کے تو یہاں پہ یہ حالات ہیں کہ آپ کے، کیونکہ آپ کو ٹیکس آپ امیروں سے لے نہیں پا رہے، آپ جن سے لینے چاہیے ان سے لے نہیں پا رہے، تو جو کمپنیاں پہلے دیتی ہیں تو ان سے آپ غلط فیصلہ عدالت سے لے کے 1000 ارب اسے ریکور کر لیں گے، تو کون اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا بھائی؟ تو ایک بار پھر اکانومی کی ڈسکشن شروع ہونے جا رہی ہے، یہ بڑی ان کے لیے ڈینجرس ہے. حکومت کے قدم جو ہیں ایسی چیزوں سے اکھڑنے یہ اپنے بوجھ سے گریں گے، یہ اپنے بوجھ سے گریں گے، یہ اپنے بوجھ سے گریں گے. لوگوں کو اصل میں نا، لوگ جو ہے نا بھائی، اب تک آپ کو 4 سال ہونے والے ہیں اقتدار میں آئے ہوئے. وہ نگران دور جو ہے وہ بھی انہی کا دور تھا، ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا کے انہوں نے کیا ہوا تھا. اگر 4 سال بعد آپ قوم کو یہ آ کے بتائیں گے کہ جی وہ ٹرائی بال کھیل رہے تھے ہم، تو اب ہم معیشت کو اب ٹھیک کرنا شروع کریں گے، کون ان کو سنے گا؟ لوگ، میں بولنا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کیا کریں گے. سر یہ نا بارود کے ڈھیر پہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ ایک چنگاری بھڑک اٹھی نا تو کیا ہوگا. دیکھیں پنجاب میں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کہیں اور مہذب کسی ملک کے اندر ہوئے ہوتے نا تو لوگ کھڑے ہو جاتے سارے. وہ جو ایک خاتون ان کی جو ہے فارم 47 والی، وہ جس طرح سے ایک بزرگ کو بے عزت کر رہی تھی کہ مہنگی چیزیں بیچ رہے ہو، یار وہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ابھی جو لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اس وقت جماعت اسلامی نے حکومت کو ریسکیو کیا تھا جب بجلی کے بلوں کی وجہ سے معاملات بھڑکنے لگے تھے. جماعت اسلامی دھرنا لے کر آ گئی تھی، لوگوں کا کتاب ہو گیا اور بچا لیا انہوں نے حکومت کو. دیکھیں IMF سے انہوں نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ کل کی آپ خبر پڑھیں، IMF کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بجلی کے اوپر کوئی سبسڈی نہیں دیں گے، یہ پیٹرول ڈیزل پہ وہ کوئی سبسڈی نہیں دیں گے، کھاد مہنگی، سپرے مہنگا، کسان کے اوپر کچھ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، بجلی مزید مہنگی کرنے جا رہے ہیں. یہ جو سولر والی ایشوز کی وجہ سے کہ لوگوں نے سولر لگا لیے ہیں، ان کی بجلی اور وہ IPP سر ایسی ایسی چیزیں یہ خود کرنے جا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو کہیں گے کہ تم ہر صورت میں نکلو، تمہاری ایسی کی تیسی تمہیں نکلنا پڑے گا. یہ خود لوگوں کو مجبور کریں گے جو چیزیں کرنے جا رہے ہیں. اور دیکھیں سٹاک مارکیٹ کہاں ہے، اب کیوں نہیں اس کو بیچے نا اس کو، آپ بتائیں نا کہاں پہ ہے. دیکھیں اس وقت چیزیں نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ انسرٹینٹی ہے کہ کیا بنے گا. ابھی تو چلے گیا نا کہ 30-35 لاکھ لوگ پاکستان سے چلے گئے تو وہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا آسرا پڑ گیا. اگر یہ ریمیٹنسز بھی نہ آتے پھر آپ دیکھیں بارڈر جو بند ہے. ریمیٹنسز والی جو آپ نے بات کی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہو یا شاید کوئی ایک آدھا اور ہو جہاں پہ کسی ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ریمیٹنسز سے کم ہو گئی ہوئی ہیں. تو ایکسپورٹس کو لے کر کے ابھی ایپٹما کے جو آج کل ہیں سربراہ، انہوں نے گزشتہ روز کسی پروگرام میں دیکھ رہا تھا ڈان پہ، تو وہ بتا رہے تھے کہ 150 نئی مزید یعنی ملز جو ہیں بند ہوئی ہیں، اور اس میں وہ فگرز دے رہے تھے کہ تقریباً 600 سے 800 لوگ ایک مل کے اندر کام کرتے ہیں. تو ڈائریکٹلی جو لوگ یک مشت بے روزگار ہوئے ہیں ان کی تعداد اگر کیلکولیٹ کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 90,000 بنتی ہے. اب چوہدری صاحب مجھے ایک بات بتائیں، عمران خان اس حکومت سے نہیں سنبھالا جا رہا، PTI اس حکومت سے نہیں سنبھالی جا رہی، تحریک تحفظ پاکستان ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، وفاق اور KP آمنے سامنے ہیں، افغانستان کے ساتھ آپ کے حالات خراب ہیں، انڈیا کے ساتھ آپ کے حالات خراب ہیں، دہشت گردی کے 21 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، بے روزگاری کے 30-35 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، غربت کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، سرمایہ کاری کی کمی میں 51 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، انسرٹینٹی کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، تاجروں کی صورتحال آپ دیکھ لیں، کسانوں کی آپ صورتحال آپ دیکھ لیں، انڈسٹری کی صورتحال آپ دیکھ لیں، بجلی کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، گیس کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، اپنا پیٹرول اور ڈیزل کی آپ قیمتیں دیکھ لیں، جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، مطلب پھر جس طرح سے لوگوں کو ایئرپورٹ پہ نوجوانوں کو آف لوڈ کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں،
पुलिस के 100 से ज्यादा वाकयात आ चुके हैं जहां पर उन्होंने पैसे लेके सारा कुछ किया है। कल जफर नकवी साहब के बेटे के वाला जो वाकया हुआ वो आपने देखा। FIA के अफसरान 25-30 करोड़ रुपए उन्होंने लोगों से लिए और वो अरेस्ट हुए। 43 करोड़ तो उन्होंने सेनेट को बताया। ठीक है, अच्छा, वो सारी चीजें आप देख लें। आप पेरा वाले पीरा या पैरा जो भी फोर्स है उसकी जो लोगों के साथ है हरकतें वो आप देख लें। CCD जो कर रही है वो आप देख लें, अदालतें जो कर रही है वो आप देख लें, बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो आप देख लें, KP के साथ जो ये कर रहे हैं वो देख लें, KP के लोगों के साथ जो ये कर रहे हैं वो देख लें। भाई मुझे बताएं ना, इतनी चीजें आप कैसे कर सकते हैं? ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो आप कर रहे हैं वो देख लें, सहाफियों के साथ जो कर रहे हैं वो देख लें। 2 साल बाद किसी का केस लगा और वो तारीख हुई और उनको हार्ट अटैक हो गया। और मैं देख रहा था किसी पुलिस खातून एहलकार ने खुदकुशी की अटेम्प्ट की है जिसका घर गिराया गया। बरी इमाम में जो घर गिराए गए हैं, मेरे अपने ऑफिस में काम करने वाले 4 लोग हैं और वो ज़लज़ला मुतासरीन हैं। उनका ताल्लुक कश्मीर से है और हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त उनको ला के यहाँ पे बसाया था और उनको कहा था कि ज़लज़ले में आपके घर गिर गए हैं तो ये जगह है तो आप लोग यहाँ रहें। वो फिर इस्लामाबाद में जब मजदूरी करके, ज़ाहिर है कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं थे, मजदूर थे, काम करने वाले, मेहनत कश थे। जब उन्होंने 2005 के उस ज़लज़ले के बाद से अब तक 20 साल लगा के अपनी जमा पूंजी लगा के लोगों ने अपने घर बनाए हुए थे, उन घरों को मस्मार कर दिया। स्टे ऑर्डर लेके फिरते रहे, स्टे ऑर्डर किसी ने नहीं देखा। सैकड़ों घर गिराए गए हैं मुस्लिम कॉलोनी के अंदर। इस्लामाबाद में बाकायदा, ये मुस्लिम ऐसे नहीं नाम रखा हुआ था, ये मुस्लिम कॉलोनी, वाहद मुस्लिम कॉलोनी थी इस्लामाबाद की, जो गिराई गई है, जिसमें से घर गिराए गए हैं। और मैंने उन लोगों की मैं फेस नहीं कर सका उन लोगों को। चले और क्या तफसील बतानी है। हर बंदा आता है तो मैं देख रहा हूँ कि वो इर्द गिर्द जो बाकी लोग हैं उनके पास जा जाके जिस तरीके से रोना रो रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। फिर मैंने भी सोचा कि यार हम क्यों ना कुछ करें, किसी को कहें। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, अब किसी को कहा भी जाए तो क्या कहा जाए। हम उनको फेस नहीं कर सकते, उन अपने 4 कोलीग्स को जिनके घर जो हैं, सही बात है, वहाँ पे गिराए गए हैं। अच्छा, मैं बता सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि लोगों को मुश्किल का अंदाज़ा हो। एक बंदा है जो ऑफिस में काम करता है, ऑफिस बॉय है, तो उसकी जो सैलरी है वो जो 40,000 रुपया उसकी सैलरी है। एग्जैक्टली मुझे याद आ गया, 40,000 रुपया उसको सैलरी मिलती है। उसका घर गिराया गया तो वो घर ढूंढता रहा। चूंकि सैकड़ों लोगों के घर गिराए गए तो सर्दियों में अमूमन लोग जो हैं मरी से ऊपर यहाँ वापस आ जाते हैं इस्लामाबाद पिंडी में, और रेंट पे जो जगह खाली पड़ी होती हैं वो भी सारी बुक हो जाती हैं। तो वो घर ढूंढ रहा था, उसको दूर निकल के इस्लामाबाद से, चक शहजाद से भी कहीं आगे, यानी इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती किसी इलाके के अंदर उसको घर मिला 30,000 रुपये रेंट के ऊपर। तो उसने वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखाया, 30,000 रुपया रेंट के ऊपर उसको वो घर मिला जो पहले अपने घर में रहता था। उसका घर गिर गया। वहाँ वो कहता है कि जहाँ उसका घर था बॉर्डर पे LOC के ऊपर, ज़लज़ले के बाद फिर हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, अब यहाँ पे घर ना बनाएं। तो कहते हैं हम वहाँ भी घर नहीं बना सके, हमने सारी ज़िंदगी कमा के मेहनत करके वो अपने घर पूरे को संभालता है, वालिदैन को भी और अपनी सारे बीवी बच्चों को भी। तो उसने कहता है कि हमने यहाँ पे घर बनाया था अपना, अब वो गिरा दिया। तो 30,000 रुपये पे उसने जाके रेंट पे घर लिया है, तो 40,000 रुपया उसकी तनख्वाह है। अब वो 30,000 रुपया जब अपना रेंट देगा और घर का वाहद कफील है, तो वो 10,000 रुपये में अपने बच्चों की फीसें, रोटी, दवाइयाँ, वालिदैन की कैसे पूरी करेगा? सही बात, इसका जवाब दे दें शहबाज शरीफ साहब या कोई भी। और किसी को जहमत नहीं हुई कि वो जाता और देखता। लल्ले तलल्ले में तो अरबों रुपया उड़ा देते हैं ये, हर चौथे दिन कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई प्रोग्राम करके उड़ा देते हैं। यहाँ इस्लामाबाद के F9 पार्क में कभी कंसर्ट्स हो रहे होते हैं हुकूमती, कभी कोई और चीज़ें हो रही होती हैं। अरबों करोड़ों रुपया जो है यहाँ PSL और ये क्रिकेट की सिक्योरिटी के ऊपर लग जाता है। तो उन 600-700 जितने भी घर गिराए गए हैं उनकी खुदारा मदद करें, आवाज़ बुलंद होनी चाहिए इस पर भी साहब, ताकि उन 600-700 ख़ानदानों को कुछ तो पैसे मिले कि वो अपना अल्टरनेट जो है वो अरेंज कर सके। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। 10वीं दफ़ा वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी साहब जो है वो अडियाला जेल से खाली वापस लौट गए, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और उसी के साथ कल अडियाला जेल के अंदर एक डिस्कशन ये भी थी कि अगर ये इसी तरह आते रहेंगे तो क्या होगा।
اور اس کے بعد اگر ان کا کوئی لائے عمل نہ آیا سامنے تو پھر کیا وہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کریں گے؟ اور ویسے بھی ملاقاتیں جو ہے وہ پھر ایک دفعہ بند کر دی گئی ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم صدیق جان صاحب سے بات کریں گے۔ صدیق بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا چل رہا ہے اگر ملاقاتیں نہیں ہوں گی، 10ویں دفعہ ایک وزیر اعلیٰ واپس چلا گیا ہے، تو اس کی کل جو ڈسکشن تھی پولیس والوں کے ساتھ کہ آپ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ غلط کر رہے ہیں، آپ سمجھائیں اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو نہیں کروانے دے رہے، تلخیاں بڑھیں گی، کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ سہیل افریدی کی تو وہ کہتے ہیں تانگ آمد بجنگ آمد، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے خود بھی ایک بار اس پہ کہا تھا کہ میں جب جاتا ہوں وہاں پہ اڈیالہ کے باہر تو اس سے کچھ لوگوں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے اور اس لیے پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کے اڈیالہ کے باہر جانے سے کوئی پولیٹیکل نیریٹو نہیں بنتا یا حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ غلط ہے۔ دیکھیں یہ بہت سٹرونگ نیریٹو ہے کہ ایک حساس صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ 10ویں بار آتا ہے اڈیالہ کے باہر اور پولیس کے معمولی سے اہلکار جو ہیں، معمولی رینک کے اہلکار اس کو روک لیتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ایسی کر رہے ہیں جس کا شاید آپ اور ہم اس کو بڑا نارمل لیتے ہیں، لیکن ذرا کے پی کے لوگوں کے تناظر میں سوچیں کہ کل بھی ان کی ایک چیز ہے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس پہ بہت زیادہ بات کرے گا، لیکن پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا شاید پچھلے 2 دن سے یہ جنرل فیض والے معاملے میں الجھا ہوا ہے، تو اور کیونکہ اوورال ایک ماحول بھی اور بن گیا، ورنہ جو انہوں نے کل جو جمعرات کے دن جو پولیس والوں سے انہوں نے مکالمہ کیا تھا وہ بہت خطرناک ہے۔ اگر آپ اس کو پورا سنیں، وہ 1.5-2 منٹ کا مکالمہ، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک 4-4.5 کروڑ لوگوں کا منتخب وزیر اعلیٰ ہوں اور آپ مجھے روک لیتے ہیں، آپ کیا میسیج دے رہے ہیں؟ ایک طرف ایک وزیر اعلیٰ کو ایئر فورس کا جہاز ملا ہوا ہے اور مجھے آپ اپنے لیڈر سے ملاقات نہیں کرنے دیتے آئین اور قانون کے مطابق، میں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں، اس کے باوجود آپ میرے ساتھ۔ تو وہ کچھ اور انہوں نے باتیں کی جو بڑی سینسٹیو تھی، اور اس کے بعد جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی بڑی حساس باتیں تھیں اور بڑی سخت باتیں تھیں، لیکن اس کا میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ کوئی سوشل میڈیا پہ اس طرح سے پذیرائی نہیں ملی، کیونکہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اصل میں جس چیز کو ذرا تھوڑا سا اس کو کوریج دیتا ہے تو وہ اس کی امپورٹنس لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، اگر جب وہ نہیں وہ بات کرتے تو وہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوتی۔ کل 2 چیزیں اگنور ہوئی ہیں، ایک علیمہ خانم کی ٹاک جو آپ نے سوال کیا تھا ان سے عدالت کے باہر، اور ایک جو سہیل افریدی صاحب کی ٹاک، یہ دونوں کل اگنور ہوئی ہیں جن کا ایک جملہ بڑا عام تھا۔ اچھا اس کے بعد جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس سے نیریٹو بن رہا ہے کہ 10 بار وہ گئے ہیں، 10 بار نہیں ملنے دیا، انٹرنیشنل ایک نیریٹو بن رہا ہے، پاکستان کے اندر ایک نیریٹو بن رہا ہے، کے پی کے اندر ایک نیریٹو بن رہا ہے، مظلومیت کا وہ ایک نیریٹو اپنا بنا رہے ہیں۔ تو اس سارے سینیریو میں حکومت اور نظام کے لیے، اور پھر چلیں ساری باتوں کو چھوڑ دیں، یہ دیکھ لیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے ان کو جب وہ ملاقات کے لیے جس دن پہنچتے ہیں اس پورا دن وہ ڈسکس ہوتے ہیں، اگلے دن بھی آدھے دن تک وہ ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو جتنی وہ اس ایک چکر لگا کے کوریج لیتے ہیں، تو یہ تو آپ 1 ارب روپے میں بھی اتنی کوریج نہیں لے سکتے، 1 ارب روپے دے کر بھی اتنی کوریج نہیں لے سکتے۔ حکومت جو ہے وہ 20 ارب روپیہ 3-3.5 سال میں ٹی وی چینلز کو دے چکی ہے، 20 ارب لگا کر بھی بیانیہ بھی نہیں بن سکا اور کوریج بھی نہیں رک سکتی۔ اب سہیل افریدی جب جاتے ہیں یہ خبر تو چلتی ہے نا کہ اڈیالہ کے باہر پہنچ گئے، موجود ہیں، روانہ ہو گئے، بھائی سہیل افریدی کی تصویر چلتی ہے، نام چلتا ہے، اس کی حاضری لگتی ہے، اس کے اوپر مطلب وہ ٹی وی چینل جن کو 20 ارب حکومت نے دیا اور 1 روپیہ کے بھی حکومت نے نہیں دیا، عمران خان نے نہیں دیا، اس کے باوجود ان کو وہ کوریج لے جاتے ہیں اور وہ ڈسکس بھی ہوتے ہیں، اس چیز کے اوپر ٹی وی چینلز کے سوشل میڈیا پہ ویوز بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی ٹی وی چینلز کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی مطلب یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو سہیل افریدی اس وقت بیانیے کی جنگ میں بہت آگے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جب سے سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بنے آپ کو مریم نواز کہیں نظر نہیں آتی سوشل میڈیا پہ، آپ کو پنجاب حکومت کہیں نظر نہیں آتی، آپ کو صرف سہیل افریدی نظر آتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ان کی پشاور والی تقریر ہے سوشل میڈیا پہ 5 کروڑ سے زیادہ اس کے ویوز ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور انہوں نے جو وہ کہا تھا کہ اس کا اس کا یہ جو کیا ہے اور تم نام کیوں نہیں لیتے، اور عمران احمد خان نیازی، اس کے اوپر 1 لاکھ سے زیادہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ مطلب یہ نیریٹو میں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ صدیق بھائی یہ بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ابھی جو ہے سہیل افریدی صاحب نے جو جلسے شروع کر دیے ہیں پھر ایک دفعہ، ابھی اس سنڈے کو جو ہے وہ کوہاٹ میں کرنے جا رہے ہیں، تو جو 10 دفعہ ملاقات نہیں کروائی گئی اس کا جو ہے وہ اثر ان جلسوں پہ بھی پڑے گا۔ آف کورسلی وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو مطلب کہیں گے کہ بھئی اب آپ کا وزیر اعلیٰ جاتا ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی مطلب وہ جا کے بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے پریشر چیزیں بنتی ہیں لیکن ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ تو اس کے بعد جو لاوا ہوگا جو ابھی
پک رہا ہے وہ جب کے پی سے باہر نکلے گا تو آپ کو کیا کانسیکوینسز آگے نظر آ رہے ہیں؟ کیا یہ حکومت یہ چیزیں سنبھال پائے گی؟ دیکھیں ابھی تک تو وہ صرف ایک نیریٹو بنا رہے ہیں، عوام کو موبلائز کر رہے ہیں، عوامی رابطہ مہم چلا رہے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ، اور بار بار سہیل آفریدی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آئین اور قانون میں موجود تمام راستے اپنا رہا ہوں، کل کو جب میں سڑکوں پہ نکلوں گا تو پھر مجھے شکوہ نہ کرنا، میڈیا والوں پھر مجھے یہ نہ کرنا کہ تم کیوں سڑکوں پہ، تم نے مجھے سپورٹ کرنا ہے۔ اور یہی بات علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود حسن چکزئی صاحب نے اس دن میٹنگ میں سہیل آفریدی صاحب کو کہی کہ ہمیں ایک ایسا نیریٹو بنانا ہے کہ ہم نے عوام کو بتانا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور نقصان اس حکومت کا آپ کو ہو رہا ہے، اکانومی نہیں چل رہی، مہنگائی آپ کے لیے بڑھ رہی ہے، مشکلات آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بڑھ رہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا مومنٹم بنائیں کہ جب کل کو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس نظام سے ٹکرا جانا ہے تو ایک تو لوگ ہمارے ساتھ نکلیں اور دوسرا لوگ ہمارے اس فیصلے کو سپورٹ کریں، کوئی یہ نہ کہ یار انہوں نے غلط کیا ہے۔ تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں سہیل آفریدی بھی اور چکزئی صاحب اور علامہ صاحب بھی۔ سر کل پاکستان بار کونسل کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور آج حسنات ملک صاحب کی ایک ٹویٹ آیا کہ جو پروفیشنل گروپ ہے اس کے کچھ بندے جو ہے نا انڈیپینڈنٹ گروپ نے وہ درجن کے حساب سے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے لوگ توڑ لیے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے کیا واقعی کل پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ جس طرح پچھلے دفعہ آپس میں لڑائی کی وجہ سے وہ سیٹیں ہارے ہیں تو کل بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ تو حسنات ملک صاحب کی خبر درست ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے آئی ایل ایف نے ان لوگوں کے نام کیوں نہیں پبلک کیے، ان کی تصویریں کیوں نہیں پبلک کیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو ہماری حمایت سے جیتے ہیں اور اب ہمارے ساتھ غداری کر گئے ہیں جا کے اور حکومت کی گود میں بیٹھ گئے ہیں، اس نظام کی گود میں بیٹھ گئے ہیں۔ یہ کون سے مکروہ گندے غلیظ کون سے کردار ہیں، کون سے گھٹیا کردار ہیں، گندے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے ووٹ تو پی ٹی آئی کی حمایت سے لیا ہے لیکن اب پی ٹی آئی پر عمران خان پر ظلم کرنے والوں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، بربریت کرنے والوں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور یہ بھی آئی ایل ایف کو اور حامد خان صاحب کو بتانا چاہیے کہ ان کو نامزد کس نے کیا تھا، ان کو ریکمینڈ کس نے کیا تھا۔ اگر ایک میں مثال دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے کسی کو ریکمینڈ کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو آپ یہاں اس شہر میں اس کو آپ نامزد کریں، تو اس پی ٹی آئی کے رہنما کا بھی نام سامنے آنا چاہیے نا کہ وہ کون تھا جس نے اس کو ریکمینڈ کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس نے دھوکہ دیا، اس نے عمران خان کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا ہے۔ تو نام سامنے آنے چاہیے جنہوں نے غداری کیا اور ان کو ریکمینڈ کرنے والوں کے نام بھی آنے چاہیے۔ آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ عمران خان کو منتقل کرنے کی جو خبریں ہیں وہ بہت زیادہ گردش کاری ہیں، کبھی کہتے ہیں جی مس جیل لے کے جا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں سندھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو کل علیمہ خان صاحبہ سے جب میں نے یہ سوال کیا کہ یہ ہو رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، اس نے کہا یہ نارمل باتیں ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں اب بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا واقعی سندھ میں اگر خان کو لے کے جاتے ہیں، کیونکہ سیکورٹی صورتحال جو بلوچستان کی ہے وہ تو خان بڑا مشکل ہے وہاں لے کے جانا، سندھ میں اگر لے کے جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی جو وہاں پہ بیٹھی ہے 15 سال سے وہ یہ برداشت کر سکے گی؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ دیکھیں نہ سندھ لے کے جا رہے ہیں نہ بلوچستان لے کر جا رہے ہیں، اور وہ جو علیمہ خانم صاحبہ نے کہا وہ تو انہوں نے درست کہا کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ان کو کہیں نہیں لے کر جا رہے، اڈیالہ میں ہی رہیں گے، اور بہت زیادہ اگر آپ کریں تو اڈیالہ سے وہ جو کہا جاتا ہے قاسم مارکیٹ ادھر شفٹ کر دیں گے۔ میں بالکل نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو پنڈی سے نکال کے اور بلوچستان یا سندھ میں یا کہیں اور شفٹ کیا جائے گا، کوٹ لکھپت یا اٹک جائے، میں بالکل نہیں سمجھتا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ خبریں فلوٹ کی ہیں، یہ والی بھی جیل منتقلی والی بھی، گورنر راج والی بھی، ملٹری کورٹ کے ٹرائل والی بھی، اور پی ٹی آئی کے بین والی بھی، عمران خان اور جنرل فیض کے نیکسس والی بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیض کو سنایا گیا فیصلہ کہاں ہے؟ بھائی میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ٹی وی چینلز جو ہیں یا تو یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کورٹ میں سنایا جاتا ہے، کورٹ رپورٹرز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور وہ اس کا آپریٹو پارٹ جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ تھا۔ پہلی بار دیکھا ہے کہ پریس ریلیز کے اوپر ایک جو فیصلہ ہے اس کے اوپر 12 گھنٹے کی میراتھن ٹرانسمیشنز چینلز نے کی ہیں، اور ان میں چینلز نے پتہ نہیں کون سی چیزیں ثابت کر دی جنرل فیض کے اوپر۔ ان کو غدار بھی ثابت کر دیا ہے، ان کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ بھی قرار دے دیا ہے، ان کو کرپٹ بھی ثابت کر دیا ہے، ان کو پاکستان کا سب سے غلط آدمی بھی ثابت کر دیا، اور ٹی وی چینلز نے جو چیز اسٹیبلش کیا وہ یہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ وہ سروس میں ہوتے ہوئے کر رہے تھے، وہ ڈی جی سی ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے تھے، وہ ڈی جی آئی ہوتے ہوئے کر رہے تھے، وہ کور کمانڈر پشاور ہوتے ہوئے، وہ کور کمانڈر بہاولپور ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور اس سب کے باوجود ان کا نام اس لسٹ میں بھی چلا گیا تھا کہ ان کو آرمی چیف بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ ایک جو ٹی وی چینلز کے بنائے گئے نیریٹو کے مطابق جنہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کے خلاف، اگر ان کی بات مان لی جائے، اس کو آرمی چیف کے لیے نام چلا گیا تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ حیران کن ہے۔
جی